डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल है और आज के लेक्चर में मैं आपको कोर्स कोड 8684 एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में यूनिट नंबर 8 के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। यूनिट नंबर 8 में आज हम डाटा एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और आज के जो लेक्चर की डिटेल है वो कुछ यूँ है कि डाटा एनालिसिस से क्या मुराद है और इसकी अहमियत क्या है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और उसमें हम फर्दर ये पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डाटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को एग्जामिन करते हैं, डाटा को क्लीन करते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। और हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मीनिंगफुल इंसाइट्स लेना चाहते हैं डाटा के बारे में, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं हम एकेडमिक डिसीजंस को। ये जो डाटा एनालिसिस है ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। इससे मेरी मुराद ये है कि जब आपके पास डेटा नंबर्स की सूरत में आएगा तो उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस कहलाएगा, और अगर आपके पास डेटा वर्ड्स की सूरत में है, पिक्चर्स की सूरत में है, तो उस सूरत में आपके पास जो डाटा एनालिसिस होगा वो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमें डाटा एनालिसिस करते हुए एग्जामिन से क्या मुराद होगी। देखें, आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आप उस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं या हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं। तो उन हाइपोथेसिस को डेटा के साथ, अपना जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको देखना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इस डेटा के किस एनालिसिस के साथ लिंक करता है, ठीक है। फिर डेटा को क्लीन करना। डेटा जब आपके पास रॉ डेटा आता है तो उसके अंदर आउटलायर्स भी होते हैं, उसके अंदर आपके पास मिसिंग वैल्यूज़ भी होती हैं। तो आपको डेटा को क्लीन करना होता है, जो आउटलायर्स होते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनको डेटा में से रिमूव भी करना पड़ता है आपको बाज़ दफ़ा एनालिसिस करने के लिए। इसी तरह बाज़ दफ़ा आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। डेटा नॉमिनल होता है या ऑर्डिनल होता है, बाज़ दफ़ा आप उसको इंटरवल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाज़ दफ़ा आपके पास डेटा इस शक्ल का होता है कि आप उसके 1, 2 या 3 कॉलम्स के सेट्स को मिला के कोई फोर्थ कॉलम बनाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं और डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू न्यू शेप्स। और फिर डाटा को इंटरप्रेट करना। जब आप कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, या आप कोई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से कोई टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अनोवा आपने रन किया है या आपने काई स्क्वायर टेस्ट रन किया है, तो जो रिजल्ट्स आते हैं फिर आप उनको इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स शुरू में रखे होते हैं अपनी स्टडी के, उनको अचीव हम क्या करेंगे, इन्हीं रिजल्ट्स से करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरह के जो डाटा एनालिसिस हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च इन एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स। और ये जो डाटा एनालिसिस है, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा क्रूशल है, क्योंकि बिज़नेस की फ़ील्ड हो, साइंस की फ़ील्ड हो, एजुकेशन की फ़ील्ड हो, या डेफिनेटली जहाँ जहाँ डाटा इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ रिसर्च इन्वॉल्व है, चाहे वो मेडिकल साइंसेस की फ़ील्ड्स हों, उन तमाम के अंदर डाटा एनालिसिस की अपनी एक वर्थ है, अपना एक मकाम है और अपनी एक सिग्निफिकेंस है। क्योंकि डाटा का जो इंटरप्रिटेशन है वो डाटा एनालिसिस से आनी है। तो डाटा से चूँकि आपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने होते हैं तो वो डाटा एनालिसिस के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस हम कुछ इन पॉइंट्स के साथ भी डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाटा के अंदर से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं या ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि जो डाटा मौजूद है उसके अंदर किस तरह के ट्रेंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, पैटर्न्स पाए जाते हैं, तो वो डाटा एनालिसिस से आपको पता चलेगा। इसी तरह आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द डेटा, तो वो आप डाटा एनालिसिस से कर पाते हैं। डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करनी होती है आपने,
تو وہ بھی ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز آپ کے انالیسس سے ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ویلیڈیٹنگ آف ہائپوتھیسز بھی ہے. جب آپ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ ہائپوتھیسز فارمولیٹ کرتے ہیں. ہائپوتھیسز فارمولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا انالیسس کے تھرو یا تو ہائپوتھیسز کو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے, یا آپ یوں کہتے ہیں کہ ریسرچر فیلز ٹو ریجیکٹ ہائپوتھیسز, چاہے وہ نل ہائپوتھیسز ہو, ڈائریکشنل ہائپوتھیسز ہو. ہائپوتھیسز کی کسی ٹائپ کا بھی ہائپوتھیسز بنا ہوا ہے, ریسرچ کے تھرو, انالیسس کے تھرو ہم اس ہائپوتھیسز کو یا تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر پائیں. دوسرے لفظوں میں ہم نارملی جنرلی وی اسپیک دیٹ وی ایکسیپٹ دا ہائپوتھیسز. ٹھیک ہے, اسٹیٹیشین برل یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ دا ہائپوتھیسز کی ٹرم یوز نہ کریں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ وی فیل ٹو ریجیکٹ دا نل ہائپوتھیسز یا ہائپوتھیسز. اوکے, نیکسٹ جو ہے ڈیٹیکٹنگ اناملیز اینڈ آؤٹ لائرز. ڈیٹا انالیسس کے تھرو آپ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز SPSS یوز کر رہے ہیں, اسٹیٹا یوز کر رہے ہیں, سیس یوز کر رہے ہیں, منی ٹیب یوز کر رہے ہیں, دیر آر سو مینی سافٹ ویئرز اویلیبل ٹو انالائز دا ڈیٹا. تو آپ ان میں سے جو آؤٹ لائرز ہیں یا ایکسٹریم ویلیوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے ڈیٹا میں سے نکال کے جو آپ کا ریمیننگ ڈیٹا ہے, جو نارمل ڈیٹا ہے, اس کا انالیسز رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے کوالٹی کو امپروو کرنا ہوتا ہے, ریسرچ کی کوالٹی کو یا آپ کے جو ورک کی کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بھی ہمیں ڈیٹا انالیسز کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل we analyze the data related to different processes going on in the organization, processes of different operations going on in the organizations. We can identify different areas of improvement leading to increase efficiency and productivity and quality in the organization. تو ہماری ریسرچز چونکہ مختلف پیراڈائمز میں, مختلف فیلڈز میں کنڈکٹ کی جاتی ہیں, تو یہ جو ڈیٹا انالیسز ہے وہ ہمیں کسی سسٹم کی کوالٹی اور ایفیشنسی کو امپروو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اچھا اسی طرح ہم مختلف قسم کی پریڈکشنز کر سکتے ہیں, مثلا ایڈوانس اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یوز کر کے, ریگریشن انالیسز کو یوز کر کے, مشین لرننگ کو یوز کر کے ہم ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز پریڈکٹ کر سکتے ہیں, فارکاسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ کو. یہ بھی ڈیٹا انالیسز کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. جی اسی طرح رسک مینجمنٹ, رسک اسیسمنٹ اینڈ رسک مینجمنٹ, یہ بھی ہمیں ڈیٹا انالیسز کے ذریعے سے کرنی آتی ہے, کیونکہ ہمیں جب مختلف فائنانس جو آرگنائزیشن کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے, ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں, انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, یا اسکول آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیٹاز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم رسک کو اسیس کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج دیٹ رسک ایز ویل. اسی طرح جی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں, جو فنڈامنٹل ہائپوتھیسز ہم بناتے ہیں ڈیلی لائف میں, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں ڈیٹا انالیسز کی ضرورت پڑتی ہے. پالیسی فارمولیشن اینڈ ایویلیویشن, جو ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ, ان تمام کے لیے ہمیں ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں. تو ڈیٹا انالیسز ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم پالیسی کو فارمولیٹ کر پائیں, یا آلریڈی ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں تو ان کو ایویلیویٹ کر پائیں. پھر لاسٹ میں ڈیٹا ڈریون انوویشنز. ٹھیک ہے, آپ ڈیٹا کا جب انالیسس کرتے ہیں کوانٹیٹیو, تو اس کی کئی ڈائمینشنز آپ کے سامنے آتی ہیں. ان ڈائمینشنز کو بیس بنا کر آپ ڈیٹا ڈریون انوویشنز لے کے آ سکتے ہیں, اپنے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں بات کروں گا کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی. جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیٹا انالیسس ہے اس کی جو براڈ کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں, ایک کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس اور دوسرا کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس. کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی میں آپ کے ساتھ آج بات کروں گا, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی بھی بات کریں گے. کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس تب ہم بولتے ہیں یہ ٹرم جب ہمیں نمبرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ڈیٹا نمبرز کی فارم میں ہوتا ہے, ورڈز کی فارم میں نہیں ہوتا, نمبرز کی فارم میں ہوتا ہے, تو اس وقت ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کہلاتا ہے. اور اس کے لیے جو براڈ ایریاز ہیں اسٹیٹسٹکس کے وہ دو ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹیکل انالیسس
اور انفرینشیل اسٹیٹسٹیکل انالیسس. یہاں پہ میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو اس میں جو سیمپل ہے اس کو ڈرا کیا جاتا ہے فرام دا لارج پاپولیشن. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ریسرچر جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز, جیسے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے, انرجی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, تو وہ سیمپل ڈرا کر لیتا ہے فرام دا لارج پاپولیشن, اور اس ڈیٹا کو جو سیمپل سے آیا ہے, نمبرز کی فارم میں ڈیٹا ہے, اس کا وہ انالیسس کرتا ہے, اور جو ریزلٹس آتے ہیں, جو کنکلوژنز وہ ڈرا کرتا ہے, تو وہ اس کو وہ جرنلائز کرتا ہے ٹو دا ہول پاپولیشن. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس ہیلپ کرتا ہے نومیریکل ڈیٹا کو ڈیل کرنے میں, انٹرپریٹ کرنے میں. اچھا, اس کے علاوہ جو میں آپ کو اب بات بتانے لگا وہ یہ ہے کہ جب دو کیٹیگریز ہیں کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی, تو اس میں آج ہم بات کریں گے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کی, کہ ان سے مراد کیا ہے اور کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کانسیپٹ کچھ یوں ہے جی کہ جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے جنرلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں to summarize and describe the main features of the data. آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا ہے اس کے اگر آپ نے ڈفرینٹ فیچرز ڈسکرائب کرنے ہیں یا اس ڈیٹا کو سمرائز کرنا ہے تو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں ڈیٹا کے اندر پیٹرنز دیکھنے ہوتے ہیں, بعض دفعہ پراپرٹیز ڈیٹا کی دیکھنی ہوتی ہے, بعض دفعہ اس کے کچھ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا یوز کرتے ہیں. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں گرافس آ جاتے ہیں, ٹیلیز فریکوینسیز آ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ سینٹرل ٹینڈنسیز اور ڈسپرشن, یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے جو مین ایریاز ہیں وہ آپ کو ساتھ میں آج ڈسکس کروں گا, لیکن اس میں فوکس میرا آج سینٹرل ٹینڈنسیز پہ ہوگا, اور نیکسٹ اسی سیریز آف لیکچرز میں آپ کو میں ڈسپرشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا, اور جو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں ڈسپرشن کے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے, اور اسی طرح ڈفرینٹ گرافس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. تو آج ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں, اور اس میں سینٹرل ٹینڈنسی کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو سینٹرل ٹینڈنسیز سے مراد کیا ہے, اور سینٹرل ٹینڈنسیز کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں, اور ان کو میئر کیسے کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ریسرچ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ریسرچ کے ٹاپکس ہیں یا کس طرح کے ٹاپک ہونے چاہیے جن کے لیے سینٹرل ٹینڈنسی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو سینٹرل ٹینڈنسی کی بات بتاؤں کہ کسی بھی ڈیٹا کا جو سینٹرل ویلیو ہوتی ہے, یا ایک ایسی میئر آپ کہہ سکتے ہیں, ایسی ویلیو کہہ سکتے ہیں, نومیریکل ویلیو, جو کسی بھی ڈیٹا کو اگر آپ اسٹریم لائن کرتے ہیں تو جو سینٹرل پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے ویلیو, وہ سینٹرل ٹینڈنسی کہلاتی ہے. کسی بھی ڈیٹا کا سینٹر معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 طرح کے ٹیسٹ ہیں. ہم ارتھمیٹک مین یا ایوریج بھی اس کو کہتے ہیں, مین بھی اس کو کہتے ہیں. مین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کا سینٹر کیا ہے, یا ہمیں میڈین سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کا سینٹر کیا ہے, یا ہمیں موڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کا سینٹر کیا ہے. تو سینٹرل ٹینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ دا ٹینڈنسی آف آبزرویشنز ٹو کلسٹر اراؤنڈ اے سینٹرل ویلیو. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسیز. ایکچولی یہ ایک ویلیو ہوگی یا ایک سے زیادہ ویلیوز ہو سکتی ہیں موڈ کی صورت میں, جو ڈیٹا کے سینٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیے آپ کے سامنے ایک پکچر بنی ہوئی ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارا ڈیٹا ہے جو اے سے سی تک آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ڈیٹا ویلیوز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اے جو ویلیو ہے وہ 30 ہو سکتی ہے, اور جو سی ویلیو ہے وہ 150 بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی مختلف آبزرویشنز ہیں. جب آپ ڈیٹا لیتے ہیں تو وہ ایک آبزرویشن کہلاتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے میتھمیٹکس کے سکورز میں نے لینے ہیں جی, 100 میں سے اس نے 90 سکور لیے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس یہ ایک آبزرویشن ہے, ڈیٹا سیٹ کے اندر ایک ویلیو ہے. تو اگر میرے پاس کافی سارے ڈیٹا سیٹس ہوں اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کے سکورز اور میتھمیٹکس کے اندر, اور ان کو میں سیریز میں لکھ دیتا ہوں کہ 30 ایک اسٹوڈنٹ کا سکور ہے, ایک کا 40 ہے, ایک کا 90 ہے. ٹھیک ہے, اس طرح میں ان کو لکھ دیتا ہوں. تو ڈیٹا کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے, وہ ویلیو, وہ میئر, وہ نومیریکل نمبر جو اس پورے ڈیٹا کا سینٹرل پوائنٹ ہے, سینٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ میری سینٹرل ٹینڈنسی ہوگی. اچھا دیکھیے سینٹرل ٹینڈنسیز میں نے جیسے بتایا 3 طریقے سے میئر ہونی ہے.
مین سے, میڈین سے یا ماڈ سے. تو مین کا کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مین کا دوسرا نام ارتھمیٹک مین بھی ہے اور ایوریج بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پرپز تینوں کا ایک ہی ہے نا, ڈیٹا کا سینٹر معلوم کر کے دینا. اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جو بھی آپ کے پاس آبزرویشنز ہیں یا ڈیٹا ہے اس کو آپ سم کرتے ہیں اور ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز پہ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے سامنے یہ ایگزامپل ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے ایگزام کے سکورز ہیں, یہ آپ کے سامنے 85, 90, 75, 92, 88, یہ 5 آبزرویشنز ہیں, یعنی 5 اسٹوڈنٹس کے کسی سبجیکٹ کے اندر سکورز ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے اس کا ارتھمیٹک مین معلوم کرنا ہے یا ایوریج معلوم کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سم کریں گے ان تمام ویلیوز کو, جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے, اور ڈیوائڈ کر دیں گے بائی ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز. ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز کیا تھیں آپ کے اس کیس میں؟ 5 ٹوٹل ویلیوز تھیں, تو ہم 5 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر نمبر آف ویلیوز 10 ہو جائیں گی تو پھر ہم 10 پہ ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جب ہم نے اس کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس سم آیا 430 اور ہم نے 5 پہ ڈیوائڈ کیا تو ویلیو آ گئی 86. سو مین ان دس کیس از 86. ٹھیک ہے, مینز کو کیلکولیٹ کرنے کے کئی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. یہ ان گروپ ڈیٹا کا مین میں نے کیلکولیٹ کیا ہے. گروپ ڈیٹا کا مین کیلکولیٹ کرنے کے لیے دیر آر سیورل فارمولاز اینڈ سیورل انٹرپریٹیشنز. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے کسی ڈیٹا کا مین کیلکولیٹ کرنا ہے, ان ویلیوز کو سم کریں اور ٹوٹل نمبر آف ویلیوز پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس ڈیٹا کا مین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ کرتا چلوں, جو اسپیشلی ہمارے ریسرچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کہ ڈیٹا کا جو لیول ہے میئرمنٹ کا, مین کیلکولیٹ کرنے کے لیے ڈیٹا شوڈ بی میئرڈ ان انٹرول اور ریشو لیول. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ڈیٹا دیکھیں نا, ڈیٹا 4 طریقے سے میئر ہوتا ہے نا, اس کا میئرمنٹ کے لیول نامینل, آرڈینل, انٹرول اور ریشو. اگر آپ کا ڈیٹا انٹرول ریشو میں ہے تو اسی صورت میں آپ ڈیٹا کا مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مس پرسیپشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آرڈینل ڈیٹا کا بھی مین کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وچ از رانگ. ٹھیک ہے, صرف اسی صورت میں ڈیٹا کا مین کیلکولیٹ ہو سکتا ہے جب آپ کا ڈیٹا انٹرول اور ریشو فارم میں اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے, اور مین سب سے زیادہ وائڈلی یوز کیا جانا والا جو اسٹیٹسٹیکل ٹول ہے یا ٹیکنیک ہے وہ مین ہے. ٹھیک ہے, اور ایڈوانس جو پیرامیٹرک اسٹیٹسٹکس ہے, چاہے وہ آپ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہو, ڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہو, انووا ہو, انکووا ہو, منووا ہو, ایون ان تمام کے لیے مین جو ہے وہ بیس پرووائڈ کرتا ہے. وہ سارے ٹیسٹ نہیں لگائے جا سکتے جب تک کہ اس ڈیٹا کا مین کیلکولیٹ نہیں کیا گیا ہوگا. تو مین جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے فار رننگ یا فار اپلائنگ ادر ایڈوانسڈ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس, پیرامیٹرک ڈیٹا انالیسس ٹیکنیکس, ان کے لیے مین کی کافی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اچھا جی, اب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں. تو ریسرچ کے ٹائٹلز ہیں کچھ یوں جن میں مین ہمیں ضرورت پڑے گا کہ ہم مین کیلکولیٹ کریں اور اس اسٹڈی کو جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کریں. فار ایگزامپل, in a study on investigating the level of research self-efficacy of thesis supervisors at post-graduate level in public sector universities of Punjab. پنجاب کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پوسٹ گریجویٹ لیول پہ جو سپروائزر تھیسس کروا رہے ہیں ان کا ریسرچ سیلف ایفیکیسی کا لیول دیکھنا تھا, تو ہم یہاں پہ مین کیلکولیٹ کریں گے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن دیٹ دا ڈیٹا شوڈ بی میئرنگ ایٹ انٹرول اور ریشو لیول, ادروائز وی کین ناٹ گو فار مین. ٹھیک ہے, ان دس کیس ایون اگر آپ کا جو ریسرچ سیلف ایفیکیسی کا ٹول ہے وہ ڈیٹا آرڈینل میئر کر رہا ہے تو پھر ہم مین سکور یہاں کیلکولیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ڈیٹا کا مڈ پوائنٹ دیکھنا ہے. تو مڈ پوائنٹ دیکھنے کے لیے جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹول ہوگا جو ریسرچ سیلف ایفیکیسی میئر کرے گا اس کے جو میئرمنٹ کا لیول ہوگا وہ انٹرول ڈیٹا ہونا چاہیے. اگر انٹرول ڈیٹا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے مین. ٹھیک ہے, اسی طرح دیکھیں ریسرچر از ڈٹرمننگ 8th گریڈ اسٹوڈنٹس اچیومنٹ اسکورز ان میتھمیٹکس. 8ویں جماعت کے بچوں کے میتھمیٹکس میں جو اچیومنٹ اسکور آئے ہیں ریسرچر ان کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. تو مین اسکورس یہ اس صورت میں بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے اسکور آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ڈیٹا کا سینٹر کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایوریج ویلیو کیا ہے ڈیٹا کی.
نیکسٹ میڈین کے اوپر میں بات کروں گا. سیکنڈ سینٹرل ٹینڈنسی ہے میڈین. میڈین جو ہے وہ کسی بھی ڈیٹا کا مڈ پوائنٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, مڈ پوائنٹ تبھی بتائے گا میڈین جب ڈیٹا اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ارینج کیا جائے گا. دیکھیں مین کے لیے, جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے مین اسکور پڑھا تھا, مین کے لیے آپ کو ڈیٹا کو ارینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا سیٹ جس طرح بھی ہے تمام کو ایڈ کر دیں اور نمبر پہ ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ میڈین کیلکولیٹ کرنے کے لیے اٹ از نیسیسری کنڈیشن ٹو ارینج دا ڈیٹا انٹو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر, ادروائز یو کین ناٹ کیلکولیٹ میڈین. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہے 85, 90, 75, 92 اینڈ 88. اب آپ اس ڈیٹا کا میڈین کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں, مڈ پوائنٹ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے اس کو ارینج کریں انٹو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر. یہ دیکھیے ہم نے اس کو ارینج کیا 75 لویسٹ ویلیو ٹو ہائیسٹ ویلیو, ہم نے اس کو ارینج کر دیا. اب اس کو ارینج کرنے کے بعد چونکہ یہ 5 ویلیوز ہیں, نمبر آف ویلیوز 5 ہیں, آڈ نمبر ہے, تو مڈ والی ویلیو جو ہے, مڈ والی ویلیو 88 ہے, تو یہ ہمارے پاس میڈین آ جائے گا. ٹھیک ہے, میڈین جو ہے اس کے لیے بھی ایک شرط یہ ہے کہ میڈین جو ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آرڈینل لیول پہ میئر ہونا چاہیے. اگر آپ کا ڈیٹا آرڈینل نہیں ہے تو اس صورت میں آپ میڈین کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اور میڈین جو ہے یہ بیس پرووائڈ کرتا ہے نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بات میں اہم یہ کرتا چلوں کہ مین اسکور کے اندر آؤٹ لائرز جو ہوتے ہیں یا ڈیٹا سیٹس میں جو ایکسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں مین کو, لیکن میڈین کے لیے آؤٹ لائرز جو ہیں وہ افیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ میں تو ایکسٹریم ویلیوز آٹومیٹیکلی اینڈ پہ چلی جاتی ہیں اور آپ ڈیٹا کا مڈ پوائنٹ جو ہے وہ پک کر لیتے ہیں. لیکن مین کی صورت میں جب آپ ارتھمیٹک مین کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس صورت میں جو آؤٹ لائرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے مین سکور کو. فار ایگزامپل اگر ڈیٹا سیٹ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا 10 سکور ہے, دوسرے کا 15 ہے, تیسرے کا 20 ہے اور چوتھا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا سکور 500 لکھا گیا ہے, تو الٹیمیٹلی جو مین ہے وہ مور دین 100 ہو جائے گا, وچ ڈو ناٹ ریپرزینٹ دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ. تو آؤٹ لائرز مین کو افیکٹ کرتے ہیں لیکن میڈین کو افیکٹ نہیں کرتے. ایگزامپلس دیکھیں جی, جہاں پہ آرڈینل ڈیٹا اسکیل یوز کیا جائے گا, آرڈینل ڈیٹا ہوگا, وہاں پہ آپ میڈین کیلکولیٹ کریں گے. although there are certain techniques to convert ordinal data into interval data, after that you can apply parametric statistics or you can calculate mean as well. But for ordinal data you should calculate median to represent central value of the data. For example, اگر آپ کے سامنے ٹیچرز کی جو افیکٹونیس ہے اس کو اگر آپ نے ریٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس جو اسکیل تھا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے وہ آپ نے یوں بنایا ہوا تھا آرڈینل, یہ آرڈینل اسکیل کی ایک ایگزامپل ہے. اگر اس طرح آپ نے ڈیٹا لیا ہوا ہے اور ٹیچرز کی افیکٹونیس میئر کر رہے تھے تو اس صورت میں ڈیٹا کا سینٹر آپ کو میڈین بتائے گا. اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن کو اسیس کرنا چاہتے تھے اور جو آپ کے پاس اسکیل آپ نے یوز کیا وہ یہ تھا کہ نیور, ریئرلی, سم ٹائمز, آفن, آلویز, چونکہ یہ آرڈینل اسکیل ہے تو اس لیے آپ کو اگر ڈیٹا کا سینٹر معلوم کرنا ہے تو پھر آپ کو میڈین استعمال کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹس کی یا ٹیچرز کی پرسیپشن آف سیفٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا اسکیل یوں ہے ان سیف, سم وٹ سیف, سیف, ویری سیف, تو یہ بھی ایک آرڈینل چونکہ ڈیٹا ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ میڈین کا استعمال کریں گے. اچھا, اس کے بعد جو تھرڈ سینٹرل ٹینڈنسی ہے وہ ماڈ ہے. ماڈ کسی بھی ڈیٹا کے اندر سب سے زیادہ اکر ہونے والی یا ریپیٹ ہونے والی ویلیو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے 85, 90, 75, 92 اور 88. اب اس ڈیٹا سیٹ میں کوئی بھی ویلیو اکر نہیں ہو رہی, کوئی بھی ویلیو ریپیٹ نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ڈیٹا سیٹ کا جو ماڈ ہے وہ 0 ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس ڈیٹا سیٹ کے اندر کچھ ایک ویلیو ایڈ کر دوں 88, تو اب اس ڈیٹا سیٹ کا جو ماڈ ہے وہ 88 ہو گیا کیونکہ 88 2 ٹائمز ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر میں اس کے اندر ایک اور ویلیو ایڈ کر دوں دیٹ از 90, تو اس کا مطلب ہے اس ڈیٹا سیٹ کے 2 ماڈ ہو گئے ہیں, ایک 88 ہے
اور ایک 90 ہے جو 2 ٹائمز ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو ڈیٹا سیٹ کے اندر کوئی بھی ویلیو، ایک ویلیو یا ایک سے زیادہ ویلیوز جو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، سیم نمبرز کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو ماڈ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. کسی بھی ڈیٹا کا ماڈ 0 بھی ہو سکتا ہے، کسی ڈیٹا کا ماڈ ایک ویلیو بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ماڈ جو ہے یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کروں کہ جو ماڈ ہے وہ صرف اور صرف نومینل ڈیٹا سیٹس کے لیے. اگر آپ کا ڈیٹا نومینل ہے تو آپ ماڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو نومینل ڈیٹا ہے یا ماڈ ہے، یہ بھی بیس پرووائڈ کرتا ہے نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹکس کے لیے، کیونکہ نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نومینل ڈیٹا کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا نومینل ہے تو اس کے اوپر آپ ایڈوانس نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس، کائی اسکوئر ٹیسٹ وغیرہ رن کر سکتے ہیں. ریسرچ کی ایگزامپلس دیکھیے. ایک سروے کیا جا رہا تھا آن پریفرڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. دا ماڈ انڈیکیٹس وچ پلیٹ فارم از موسٹ کامنلی یوزڈ بائی دا رسپونڈنٹس. یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھنا تھا کہ کون سا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو زیادہ رسپونڈنٹس نے پریفرنس شو کی ہے، تو اس کے لیے آپ ماڈ کیلکولیٹ کریں گے. اسی طرح اگر آپ یہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے پریفرنسز آف اسٹوڈنٹس فار سائنس اور آرٹس سبجیکٹس، تو آپ جو ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس لیں گے ان کی پریفرنسز کے بارے میں ڈیٹا ہمارے پاس نومینل آئے گا تو اس کا ہم ماڈ کیلکولیٹ کریں گے. آخر میں آپ کو آج کی لیکچر کی سمری بتا دوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ڈیٹا انالیسس کی، کہ ڈیٹا انالیسس سے کیا مراد ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں، اور اسی طرح جو ڈیٹا انالیسس ہے وہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو 2 طریقوں سے ہوتا ہے. اور کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی آج بات کی ہم نے، اس کا کانسیپٹ سیکھا، اور یہ بتایا میں نے آپ کو کہ 2 طرح کا کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس جنرلی ہم کرتے ہیں، ایک ڈسکرپٹیو ڈیٹا انالیسس اور ایک انفرنشل اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ٹو انالائز کوانٹیٹیو ڈیٹا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے اندر جو سینٹرل ٹینڈنسیز ہیں وہ کون کون سی ہیں، مین، میڈین اور ماڈ، اور یہ کب ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں اپلائی کرنی ہے، کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر مین اپلائی ہوتا ہے، ماڈ اپلائی ہوتا ہے اور میڈین اپلائی ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوالٹیٹیو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کی بات کریں گے، اور جو ریمیننگ ڈسپرشن ہے، جو سینٹرل ٹینڈنسی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اللہ حافظ.